नाजरीन, आवाम की आवाज़ प्रोग्राम हमारी आवाज़ के साथ मैं हूँ शाशरा। नाजरीन, कोरोना का आगाज़ जब से पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर नए मसले सामने आ रहे हैं। जब कोरोना का आगाज़ शुरू हुआ तो पाकिस्तान में फ़िरकावारियत की आग लगाने की कोशिश की गई। इस मसले से जब आवाम बाहर निकले, उसके बाद पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कशीदगी नज़र आने लगी, और ये कशीदगी अभी भी बरकरार है। एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। ये मसला चल ही रहा था तो 3 रोज़ कबल पाकिस्तान के तमाम फ़िरक़ों के आलिमदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने मसाजिद खोलने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने रमज़ान में इबादत के लिए तरावी इज्तिमात और दीगर इज्तिमात का भी ऐलान कर दिया। उनकी कल मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने सिर्फ आज के दिन जुम्मे की नमाज़ ना पढ़ने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने बाकायदा जो आने वाले जुम्मे हैं उनमें नमाज का बाकायदगी से इज्तिमा का ऐलान कर दिया। और दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क में कोरोना से अमवात हो रही है। इन्हीं तमाम मालूमात पर बात करने के लिए मेरे हर दिल अज़ीज़, मेरे करीबी, बहुत ही मेरे उस्ताद जैसे, जिन्होंने मुझे हमेशा प्यार और मोहब्बत से, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मौलाना आज़ाद जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से अपना टाइम दिया। मौलाना साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, ये जो कोरोना वायरस की फैलाव पूरी दुनिया में चल रहा है, बहुत से लोग इसको हमारी तरफ दुनिया पे अल्लाह का अज़ाब कह रहे हैं, तो आपके नज़दीक कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या वाकई में ऐसा है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शाह साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल तमाम उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास तो हर चीज़ की फरावानी थी, हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो बिल्कुल दुनिया से बेनियाज थे, लेकिन हमारे पास दवाएं भी थी, हमारे पास इलाज भी था, मुआलिज भी थे, एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी भी थी। ये एक क्या वबा आ गई जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, कोई इसका मदावा नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं दे पा रहा। तो इस चीज़ से ये साबित हो गया कि इंसान अगर किसी चीज़ की तखशीस करे, इंसान किसी चीज़ की दवा बताए और उससे इलाज हो जाए, लेकिन यहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक ऐसा शाहकार दिखाया जो अरसे बाद होता है। जाहिर है हम उसके बंदे हैं, वो हमारा रब है, हम उसी से मांगते हैं, और जब उसी से मांगने का सिलसिला लोगों के मानने पर आ जाए, उससे लेने के बजाय लोगों के पास जाएं, उसके दर को छोड़ के लोगों के दर पे जाके गिरें, इंसान फिर गदागर बन जाता है। ऐसा कि वो रास्ता छोड़ देता है, फिर वो करने के काम छोड़ देता है, फिर न करने के कामों में लग जाता है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम इस वक्त दुनिया के लोगों के जहनों में आ रहा है और आपने उसकी सही तर्जुमानी की है। तो ये अल्लाह का अजाब यूं होता है कि जब मस्जिदें आबाद होती हैं और रात की तारीकी में कुछ लोग उनकी आहो बुका, उनकी फरियादें, और वो अल्लाह से मांग रहे हों, वो अपने लिए नहीं मांग रहे हों, लोगों के लिए मांग रहे हों। अपने लिए तो जाहिर है जो लोगों के लिए मांगेगा तो अल्लाह तो उससे भी बेनियाज कर देगा लोगों से। जो लोगों से बेनियाज हो जाए तो अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी करना अपने जिम्मे पर ले लेता है। जो काम अल्लाह को सुपुर्द लोग कर देते हैं तो अल्लाह उसको अहसन तरीके से, जहां गुमान भी नहीं होता, उसे ऐसा करके दिखाते हैं। तो जब अल्लाह की तरफ से अजाब आते हैं और मस्जिदों को आबाद करने वाले हों तो अजाब टल जाता है, और जब लोग रात की तारीकियों में अल्लाह से मांगने वाले हों तो भी अजाब टल जाता है। ये चंद, चूंकि अच्छे लोगों की तादाद कम होती हैं और जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों से मराद जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनकी तादाद ज्यादा होती हैं, वो लोग अक्सरियत में ज्यादा होते हैं। लेकिन अल्लाह की मदद जो है वो थोड़े लोगों के साथ है, और वो थोड़े कौन हैं? जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को दबोचा, जिन्होंने अपने सब्र के पैमाने लोगों को दिखाए, जिन्होंने शुक्र का पैमाना लोगों को बताया, जो एक मुजस्समे के तौर पर पैकर इखलास बन गए कि सही मानों में एक इंसान कैसा होता है, सही मानों में एक ताजिर कैसा होता है, सही मानों में एक वजीर कैसा होता है, सही मानों में एक बाप, एक माँ, एक बेटी, एक पड़ोसी और एक उस्ताद, एक शागिर्द, एक जिम्मेदार, एक छोटे से लेकर बड़े आदमी तक कैसा होता है, एक उम्मती कैसा होता है, एक
مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو عذاب جب آتا ہے جب بے حیائی عام ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی بیماری ان کو لگ جاتی ہے جب انہوں نے کہیں نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو، ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے جن کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا ہو، جیسا کہ آج کل یہ وائرس ہے۔ تو اس کی علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان راہوں کو چھوڑ دیں، ان راہوں کو سوچنا چھوڑ دیں، ان راہوں کو یاد کر کے روئیں جن کی وجہ سے یہ وبا آئی ہوئی ہے۔ یہ کسی قسم کی ہمارے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، لیکن جو کمی تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ جو دوری اللہ کے ساتھ ہماری ہو گئی تھی اور جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی تھی وہ اللہ کے غیر کے ساتھ ہو گئی، تو اللہ نے آج دکھا دیا۔ اس کا علاج لوگوں کے پاس نہیں ہے، اب اس کا علاج ایک اللہ کے پاس ہے۔ جس طریقے سے بھی اللہ کو منایا جائے، اللہ جب مان جائیں گے انشاءاللہ یہ وبا ٹلنا اس کے لیے سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اللہ کی ذات کے لیے کہ یہ وبا آئی کیسے تھی اور گئی کیسے۔ مسلمانوں پر یہ رحمت بن جاتی ہے، کافروں پر یہ عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ مولانا صاحب، ایک ہفتے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان کو اس کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ اب موجودہ حالات میں جب کورونا کا پھیلاؤ پوری دنیا میں جاری ہے اور صوبہ سندھ گورنمنٹ نے 30 اپریل تک تمام اجتماعات پہ پابندی لگا دی ہے، تو مولانا صاحب اس میں جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، تراویح کے اجتماعات ہو گئے، اعتکاف کے اجتماعات ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے منعقد کیا جائے گا؟ اگر مسجدیں ہی بند ہوں گی تو اس میں جو تراویح ہو گئی، اعتکاف ہو گیا، دیگر اجتماعات ہوتے ہیں رمضان میں مسجدوں میں، تو مولانا صاحب اس کو منعقد کرنے کا کیا ارادہ ہوگا؟ اچھا، رمضان کی آمد ہے اور اس کے لیے ہر مسلمان خوش ہوتا ہے اور ہر مسلمان کی ایک طلب ہوتی ہے کہ وہ رمضان کو دیکھ لے اور رمضان کے مہینے سے مستفید ہو جائے۔ پورا سال اس کی تیاریاں ہوتی ہیں اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو تمام برکتوں کے ساتھ آتا ہے، تمام انوارات کے ساتھ آتا ہے، رات کے قیام کے ساتھ، دن کے روزوں کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہت بڑیا ذریعہ ہے۔ اور رمضان تو کہتے ہی ہیں جلنے کو، رمضان پچھلے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے کبھی کسی نے کوئی کیا نہ ہو۔ تو اس کے لیے رمضان کے دن کا روزہ اور رات کی تراویح میں 1500 نیکیاں ہر سجدے پہ ملتی ہیں اور 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت رمضان میں ہمیں مل رہی ہو کہ اللہ کے نزدیک مسلمان اس روزے دار کی منہ کی بدبو مشک و زعفران سے زیادہ محبوب ہو۔ آسمان میں اڑنے والے پرندے، جنگلوں میں رہنے والے درندے اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ مقرب فرشتے سحر اور افطار میں مسلمان کی دعاؤں پہ آمین کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہوں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ مہینہ تو ظاہر ہے این سعادت بزور بازو نیست، یہ کوئی زور کا کمال تو ہے نہیں، اللہ جس سے چاہتا ہے وہی کر سکتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت پہ ہوتا ہے، یہ نالج کی طاقت پہ اور صحت کی طاقت پہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے صحت مند ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، اور بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ روزے کی توفیق اللہ انہیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس سے روزی روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدوں کی توفیق اللہ ان سے لے لیتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم کوئی بہانہ، کوئی ہیلہ نہ بنائیں، بلکہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، نہ کہ ہم روزے کے لیے کورونا کو، دیگر بیماریوں کو ڈھال بنا کے کھڑا کر کے اور ان عبادات میں سستی کر لیں جن کا ایک روزہ پورے سال، پورے زمانے کے روزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے عبادات سے روغردانی کرنا، بہانے ڈھونڈنا، تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اس کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور دیگر علماء کی مشاورت سے یہ طے پا گیا ہے کہ نماز بھی باجماعت ہوگی، تراویح بھی ہوگی اور سارے اعمال ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولانا صاحب، کل جب میں نے آپ کا پوسٹر لگایا کہ آپ میرے شو میں آ رہے ہیں، تو میرے پاس ایک سوال مجھے ایک دوست نے بھیجا کہ جب لوگوں نے ابھی فطرہ، زکوٰۃ اور صدقے ادا کر دیے ہیں ان حالات میں جب ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کیا ماہ رمضان میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، فطرانہ جو ہے یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے جو جتنی استطاعت رکھتا ہے۔ اس میں پھر اس کے معیار ہے، گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے،
کشمش کے حساب سے اور کھجور کے حساب سے، تو وہ غریب جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دیں گے، اور مالدار جو ہے وہ کشمش اور کھجور کے حساب سے دیں گے۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، لیکن یہ رمضان سے ایک دن قبل یا زیادہ سے زیادہ 2 دن قبل، اس سے زیادہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے ابھی ادا کر دیا ہے رمضان سے پہلے ہی، تو وہ دوبارہ ادا کریں گے ایک دن قبل رمضان سے پہلے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ پورے سال کسی بھی وقت جب سال پورا ہو، مال پہ، پیسوں پہ، زیور پہ، تو وہ سال پورا ہونے کے بعد کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں رمضان کی قید کوئی نہیں ہے۔ اور صدقات ہیں اور خیر و خیرات ہے، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹائم کی کوئی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ اور خصوصاً ان حالات میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، جو ہمارے آس پڑوس میں جو غریب اور مسکین اور جو جن کے پاس وسائل کوئی نہیں ہیں، جو روزمرہ کے کام کاج والے تھے، تو ان کے لیے ذمہ داری مالداروں پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا۔ اور جب رمضان آ رہا ہے تو اپنے راشن کے ساتھ ان کے گھر کا بھی ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک امتحان کا وقت ہے، اور اس پر اگر ہم پورا اتریں گے تو اللہ رب العزت اگر ہمیں اس پہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم لوگوں کی دنیاوی ضروریات کو پورا کر دیں گے، تو انشاءاللہ مشکل کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے۔ آخر میں مولانا صاحب یہ سوال وقت نہیں ہے یہ کرنے کا، مگر مولانا صاحب جو کورونا کا آغاز ہوا، جیسے میں پروگرام کے سٹارٹ میں بولا، تو ملک میں ایک فرقہ واریت کی آگ لگانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بارے میں جو لوگ یہ فرقہ واریت کی آگ لگا رہے تھے، آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ شاہ صاحب، آپ نے ایسا سوال کیا ہے جو میں سن کے میں اس کا جواب دینا عجیب سا مجھے لگ رہا ہے۔ جو لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو اچھا کیسے لگ رہا ہے؟ مجھے اس پہ بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ جو آگ لگا رہے ہیں، جو فرقہ واریت کی باتیں کر رہے ہیں، جو مسلک کی باتیں کر رہے ہیں، جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ کسی عربی کا عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، معزز وہی ہے جو اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، جتنا تقوی دار ہوگا، جتنی اس کے اللہ سے تعلق ہوگا، جتنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر کے اپنی آخرت تک جائے گا، وہی معزز ہے۔ آپ نے ذات پات کا، حسب نسب کا سارا سلسلہ ہی پاک کر دیا تھا، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ان کو جانیں، یہ کون ہیں جو ہماری صفوں میں یہ آگ بھرپا کر رہے ہیں، اور ان مقدس ہستیوں پر یہ لوگ ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کے پہلے گواہ ہیں، وہ لوگ اگر وہ لوگ گھروں سے نہ نکلتے تو شاید ہم تک دین نہ پہنچتا۔ اہل بیت اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے در والے ہیں، ان دونوں کے بغیر دین نامکمل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو 1400 سال سے یہ مشق میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ فرقہ اب اسلام کو اس ایک دم نہیں مٹا سکتے، اسلام پر یہ غالب نہیں آ سکتے۔ قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ صحابہ کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی آپ کے تمام صحابہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ فیصلے تو ہو گئے، ہم ان ہستیوں کے بارے میں بات کریں جن کو اللہ نے معاف، تو کیا اللہ نے ان کی بخشش سے ان کی بخشش بھی کر دی؟ تو میرے عزیزو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس کی مان رہے ہیں؟ اتنی بے عقلی، اتنی کم عقلی، اتنی چھوٹی سوچ۔ اچھی بات کوئی کرے میں کہتا ہوں لے لیجئے، لیکن جو غلط بات کریں، جو آپ کو توڑنے کی کوشش کریں، تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ نہ اسلام کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، نہ میرے آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کو جان دینی ہے، ہم پہچان لیں براہ راست اسلام کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام کے اندر گھس کے پھر ان مقدس ہستیوں پر تبرہ کرنا منبر رسول محبت کے پھول برسانے کی جگہ ہے، یہ اکٹھا کرنے کی جگہ ہے، یہ اخوت اور اتحاد کی جگہ ہے، اتفاق کی جگہ ہے۔ اور اللہ کا امر بھی یہی ہے
انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے. سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اگلا مسلمان محفوظ رہے. آپ کو یہ سوچنا ہوگا، یہ آپ کی خدا ذمہ داری ہے. میں نوجوان نسل سے اپیل کرتا ہوں کہ فرقواریت کے آگ میں نہ آئیں، یہ صوبائیت کی آگ میں نہ آئیں، قومیت کی آگ میں نہ آئیں، لسانیت کی آگ میں نہ آئیں. اس کا یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دل میں لے کر رکھیں. یہ اطوار، یہ طور طریقے، یہ جو من گھڑت چیزیں، یہ اپنی طرف سے نکالی ہوئی باتیں، میں کہتا ہوں کہ یہ اپنی ذات کے لیے خدا را دین پر آنچ آنے نہ دیں. خود زیر و زبر ہو جائیں، خود اپنی ہستی مٹا دیں، لیکن ان ہستیوں پر آنچ آنے نہ دیں. یہ آپ سب کے ایمان کا تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا آزاد جمیل صاحب، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا. آخر میں ناظرین، میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں. ملک میں حالات کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.